बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। पहलगाम हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सरहद पर भी हलचल बढ़ गई है और पाकिस्तान के एक वजीर ने दावा किया कि इंडिया 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर देगा। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. इंडिया पाकिस्तान सरहदों पर तनाव, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला, POK में इंडियन एयरफोर्स के जहाजों की उड़ानें। इंडिया 36 घंटों के अंदर हमला करेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तानी वजीर अता तारड़ ने किया दावा। दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां, मोदी की सदारत में कई मीटिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया। UN चीफ ने किया फिक्रमंदी का इजहार। शहबाज शरीफ और जयशंकर से बातचीत। अमेरिका और चाइना ने की तहम्मुल की अपील। मोदी विक्ट्री डे परेड के लिए मॉस्को नहीं जाएंगे। राजनाथ सिंह अहम तकरीब में इंडिया की नुमाइंदगी करेंगे। चौबीस घंटों में 35 फलस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा गाजा कहत का शिकार हो चुका है। ICJ में तीसरे दिन सुनवाई। अमेरिका ने भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का किया बचाव। ईरान अमेरिका चौथे दौर की बातचीत से पहले यूरोपीय वजीर अब्बास अरक्ची से मिलेंगे। मर्दमशुमारी के साथ कास्ट सर्वे भी होगा। बिहार इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत का बड़ा फैसला। कोलकाता की होटल में भयानक आग, 14 हलाक। बीजेपी ने की ममता हुकूमत पर तनकीद।
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انڈیا کے 4 رائفل جیٹس نے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں پیٹرولنگ کی اور پاکستانی ایئر فورس کی چوکسی کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستانی فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ انڈین آرمی نے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی، جس کا جواب دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق انڈیا کے 4 جیٹس نے POK میں اڑان بھری۔ پاکستان ایئر فورس کے جیٹس نے فوری ان کی نشاندہی کی اور رائفل جیٹس کو واپس جانے کے لیے مجبور کیا۔ اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی فوجیں چوکس ہیں۔ دوسری طرف انڈیا میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی میٹنگز کی صدارت کی اور پہلگام حملے سے پیدا صورتحال کا اور ریسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ ایک دن پہلے بھی مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اور فوج کی تینوں شاخوں کے چیفز نے حصہ لیا تھا۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم مودی نے فوجوں سے کہا تھا کہ وہ پہلگام حملے پر پاکستان کو جواب دینے کے لیے وقت اور طریقے اور شدت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد 4 شنبے کو کیبنٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ کیبنٹ میٹنگ کے بعد سیکیورٹی سے متعلق کیبنٹ کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، جس میں پہلگام حملے پر ریسپانس کا جائزہ لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ CCS میٹنگ میں جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کمیٹی آن پولیٹیکل افیئرز اور کیبنٹ کمیٹی آن اکنامک افیئرز کی بھی میٹنگ ہوئی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میٹنگز میں صورتحال کے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ کیبنٹ کمیٹی اور پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کو عام طور پر سپر کیبنٹ کہا جاتا ہے، جس میں ڈیفنس، ہوم، فائنانس اور فارن افیئرز کے وزیر شامل ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کے درمیان ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اتوار کو اپنی من کی بات پروگرام میں کہا تھا کہ پہلگام دہشت گرد حملے کے ذمہ دار دہشت گردوں اور ان کے سازشوں کو سخت سے سخت جواب دیا جائے گا اور ان کا دنیا کے کونے تک پیچھا کیا جائے گا۔ اس دوران حکومت نے پہلگام حملے کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ پھر سے بنایا ہے۔ اس میں سابق چیف ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ آلوک جوشی کو چیف کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ اس بورڈ میں 6 دوسرے ارکان بھی شامل ہیں۔ ان میں سابق ویسٹرن ایئر کمانڈنٹ ایئر مارشل EM سنہا، سابق صدرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل AK سنگھ اور ریئر ایڈمرل مونٹی کھنہ شامل ہیں۔ راجیو رنجن ورما اور منموہن سنگھ ورما ریٹائرڈ IPS آفیسر اور BV وینکٹیش ورما ایک ریٹائرڈ IFS آفیسر ہیں، انہیں بھی 7 رکنی پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ انڈین آرمی نے کہا کہ پاکستانی سپاہیوں نے جموں میں انٹرنیشنل بارڈر پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ فوجی سورسز نے بتایا کہ LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں اور پاکستانی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ جانی نقصان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ UN چیف اینٹونی گوٹریز نے انڈیا اور پاکستان کے تناؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ گوٹریز نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈین فارن منسٹر S جے شنکر سے بات چیت کی۔ گوٹریز نے حال ہی میں پہلگام دہشت گرد حملے کی مذمت کی تھی اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ گوٹریز نے امن اور پہلگام حملے کے لیے ذمہ داری طے کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ اور چائنا نے انڈیا اور پاکستان سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ چائنا پاکستان کا ایک سدا بہار اتحادی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے علاقائی استحکام بگڑے گا۔ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستان پر اگلے 36 گھنٹوں میں حملہ کر سکتا ہے۔ تارڑ نے ایکس پر لکھا کہ پاکستان کے پاس ایک ٹھوس انٹیلیجنس خبر ہے کہ انڈیا پہلگام حملے میں رول کے جھوٹے اور من گھڑت الزام اور بہانے کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستانی وزیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا اور خطے میں جو بھی تباہی آئے گی اس کے بعد اس کے لیے انڈیا ہی ذمہ دار ہوگا۔ اس دوران پاکستانی عہدیداروں نے گلگت اور اسکردو میں تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کنفرم کیا کہ UN چیف اینٹونی گوٹریز نے ان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر شکل میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے انڈیا کے بے بنیاد الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ پہلگام حملے کی نیوٹرل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے اینٹونی گوٹریز سے کہا کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق کشمیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرگرم
رول ادا کرے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی سیکریٹری جنرل سے بات چیت کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہم یو این چیف کی طرف سے پہلگام حملے کی مذمت کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے جواب دہی طے کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ارادہ کر چکا ہے کہ وہ دہشت گرد حملے کے مجرموں، منصوبہ سازوں اور اس کی پیٹھ ٹھونکنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے گا۔ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ تناؤ کے بیچ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹامی گراس نے دونوں ملکوں تک پہنچنے اور بات چیت کرنے کی تصدیق کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی رشیا میں وکٹری ڈے پریڈ میں حصہ لینے کے لیے ماسکو کا دورہ نہیں کریں گے۔ ان کی جگہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 9 مئی کو وکٹری ڈے تقریب میں انڈیا کی نمائندگی کریں گے۔ نازی جرمنی کے خلاف سوویت یونین کی کامیابی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ حال ہی میں رشیا نے وزیر اعظم مودی کو اس تقریب میں حصہ لینے کی دعوت دی تھی، لیکن کئی دنوں بعد انڈیا نے تصدیق کی کہ مودی خود اس جشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ راجناتھ سنگھ انڈیا کی نمائندگی کریں گے۔ اس سال وکٹری ڈے پریڈ کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ رشیا اور یورپی ملکوں کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر تناؤ پایا جاتا ہے۔ پوٹین وکٹری ڈے پریڈ کے دوران ایک اہم تقریر بھی کرنے والے ہیں۔ سلسلے کو غازہ میں 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 109 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ 18 مارچ کو غازہ جنگ بندی توڑ کر حملے شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل نے 2308 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ اسی مدت کے دوران 5973 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 52,400 ہو گئی ہے۔ زخمیوں کی تعداد 1,18,014 ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غازہ قحط کا شکار ہو چکا ہے۔ 7 لاکھ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اسرائیل نے 2 مہینے پہلے غازہ میں ہر طرح کی مدد بند کر دی تھی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان نے کہا کہ صورتحال بہت نازک ہے، ہمارے سٹاکس ختم ہو گئے ہیں، ہم بھوک سے لوگوں کے مرنے کا ایک سلسلہ دیکھنے والے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ 7 لاکھ لوگوں کو ہمارے ذریعے روزانہ کھانا پہنچایا جا رہا تھا، لیکن اب ہمارے پاس سامان ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ نے غازہ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا بچاؤ کیا ہے۔ عالمی عدالت ICJ میں امریکہ کے ایک عہدیدار نے الزام لگایا کہ یونائیٹڈ نیشنز کا ریفیوجیوں سے متعلق ادارہ اونروا طرفداری سے کام کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار جارج سائمنز نے کہا کہ ایسی خبریں ہیں کہ حماس نے اونروا کے گوداموں کا استعمال کیا ہے اور اونروا کے بعض سٹاف ممبرز نے 7 اکتوبر کے حملے میں حصہ لیا ہے۔ تقریباً 40 ملک اور تنظیمیں عالمی عدالت کی سنوائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ سنوائی غازہ کو اسرائیل کی طرف سے انسانی مدد روکنے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اسرائیل اس سنوائی میں حصہ نہیں لے رہا ہے۔ پیر کو شروع ہونے والی سنوائی پورے ہفتے تک جاری رہے گی۔ کئی ملکوں اور اداروں نے سنوائی کے دوران مطالبہ کیا کہ غازہ کے لیے انسانی مدد فوری بحال کی جائے۔ فرانس کے نمائندے ڈیگو پولاک نے کہا کہ انسانی مدد پر پابندی فوری ہٹنی چاہیے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے وارننگ دی کہ اگر فوری قدم نہیں اٹھائے گئے تو بھاری تباہی آئے گی۔ اونروا کے چیف کمشنر فلپ لازرینی نے کہا کہ اسرائیل نے اونروا کے سٹاف کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ ہنگری نے عالمی عدالت کی کارروائی پر تنقید کی اور کہا کہ عالمی فورمز کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ ڈنمارک اور ناروے کے نمائندوں نے اسرائیلی ناکہ بندی کے نتیجے میں سنگین انسانی بحران کی وارننگ دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری میعاد کے 100 دن پورے کر لیے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے حامیوں سے مشیگن میں خطاب کیا اور کہا کہ وہ تبدیلی لانے کے لیے اپنی صدارت کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی صدارت کے دوران کیے گئے فیصلوں سے کئی تنازعات پیدا کیے ہیں۔ ٹرمپ نے سابق صدر اور ڈیموکریٹ لیڈر جو بائیڈن کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سمجھداری کا انقلاب لائیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ 100 دنوں کے کام کے اعتبار سے بہت کامیاب صدر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کو الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے مستقبل قریب میں ملاقات کرنے سے اتفاق کیا۔ ٹرمپ کی جارحانہ بیان بازی کینیڈا کے حالیہ الیکشنز میں ایک اہم مدعا تھی اور ٹرمپ کی پالیسیوں اور بیانات کی وجہ سے بازی کارنی اور لبرل پارٹی کے حق میں آ گئی۔ اپنی کامیابی کے بعد کارنی نے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ سے کینیڈا کے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ لبرل پارٹی کو 169 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں جو حکومت بنانے کے لیے ضروری 172 سے صرف 3 سیٹیں کم ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ 3 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لبرل پارٹی پھر سے حکومت میں آئے گی۔
ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی جمعے کو نیوکلیئر مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ ایران عباس عراقچی نے یہ اعلان کیا۔ یہ میٹنگ ایران اور امریکہ کے درمیان چوتھے دور کی بات چیت سے پہلے ہو رہی ہے۔ عباس عراقچی نے سرکاری میڈیا میں کہا کہ ان تین یورپی ملکوں نے اس سے پہلے غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے 2018 میں امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل توڑنے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یورپی ملکوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ جمعے کو ان کی ایران کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے بات چیت کے دوران نئی پابندیاں لگانے کے لیے امریکہ پر تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے ہندو لیڈر چنموئی کرشنا داس کو ضمانت دے دی ہے۔ ان پر غداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ جسٹس عطاء الرحمان اور جسٹس علی رضا نے انہیں ضمانت دی۔ چنموئی کو 25 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا تھا اور گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں اور مندروں پر حملوں کے واقعات بھی پیش آئے تھے۔ اس مسئلے پر انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تناؤ بھی پیدا ہوا تھا۔ مودی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ اگلی مردم شماری یا سینسس میں ذات پات پر مبنی سروے بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی کیبنٹ کمیٹی آن پولیٹیکل افیئرز نے یہ فیصلہ کیا۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت سماج کی قدروں اور مفادات کو اہمیت دیتی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ ماضی میں حکومتیں معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے 10% ریزرویشن شروع کیا ہے اور دوسرے گروپس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ یہ اعلان اس سال کے آخر میں ہونے والے بہار اسمبلی الیکشن سے پہلے کیا گیا۔ کانگریس ریاستوں میں جیسے تلنگانہ بھی شامل ہے، کاسٹ سروے وہاں پر کیا گیا تھا۔ کانگریس پارٹی لمبے عرصے سے ذات پات پر مبنی سروے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ کولکتہ کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے سے کم 14 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 2 بچے اور ایک عورت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ زخمی ہیں۔ یہ حادثہ منگل کی رات کولکتہ کے بڑا بازار علاقے میں پیش آیا۔ 14 لاشوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر ممتا بنرجی نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ آگ ریتو راج ہوٹل میں لگی۔ اس وقت ہوٹل میں 88 گیسٹ موجود تھے۔ آگ بجھانے کے لیے 10 فائر انجنز کو بھیجا گیا۔ یہ ایک لو بجٹ کی ہوٹل تھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ایک SIT بنائی گئی ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے، لیکن سیفٹی میجرز کے بارے میں کئی سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم مودی نے مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ BJP نے اس حادثے کے بعد ممتا حکومت پر تنقید کی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، سپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. انڈیا پاکستان سرحدوں پر تناؤ، LOC اور انٹرنیشنل بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ، POK میں انڈین ایئر فورس کے جہازوں کی اڑانیں۔ انڈیا 36 گھنٹوں کے اندر حملہ کرے گا، انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے پاکستانی وزیر عطا تارڑ نے کیا دعویٰ۔ دہلی میں زبردست سرگرمیاں، مودی کی صدارت میں کئی میٹنگز، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا۔
UN چیف نے کیا فکر مندی کا اظہار، شہباز شریف اور جے شنکر سے بات چیت، امریکہ اور چائنا نے کی تحمل کی اپیل۔ مودی وکٹری ڈے پریڈ کے لیے ماسکو نہیں جائیں گے، راجناتھ سنگھ اہم تقریب میں انڈیا کی نمائندگی کریں گے۔ 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید، ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا غزہ قحط کا شکار ہو چکا ہے۔ ICJ میں تیسرے دن سنوائی، امریکہ نے بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کیا بچاؤ۔ ایران امریکہ چوتھے دور کی بات چیت سے پہلے یورپی وزیر عباس اراغچی سے ملیں گے۔ مردم شماری کے ساتھ کاسٹ سروے بھی ہوگا، بہار الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ کولکتہ کی ہوٹل میں بھیانک آگ، 14 ہلاک، بی جے پی نے کی ممتا حکومت پر تنقید۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔